बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपनी रहमतें नाजिल करे। आज मैं कौम से कुछ बातें करना चाहती थी और पिछले कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा और झूठ का एक बाजार गर्म है, जिसके अब जाहिर है जिसका पोल अब खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब हुकूमतें जाती हैं या रुखसत हो रही होती हैं तो वो अपनी कारकर्दगी लेकर, अपनी परफॉर्मेंस लेकर, अपने मंसूबे लेकर वो आवाम में आती हैं और लोगों को बताती हैं कि हमारी हुकूमत अब ख़त्म हो रही है। तो ये वो मंसूबे हैं, ये वो कारकर्दगी है, ये वो परफॉर्मेंस है जो हमने की है और ये इसकी बेसिस पे हम अब अगले इलेक्शन में जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो जीटी रोड का सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन उनके जो मंसूबे थे वो ख़त्म नहीं हुए। उनके मंसूबों पर आज भी इमरान खान बार बार अपनी जाली तख्तियाँ लगाता है। लेकिन हम जब इलेक्शन में गए थे तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए थे और ये हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी लेकर आती, अपनी परफॉर्मेंस लेकर आती, अपने मंसूबे लेकर आती, ये हुकूमत एक ख़त लेकर आ गई और वो भी जाली ख़त जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो ख़त जिसको आपने छुपा कर, तय लगा कर पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, उस ख़त के सारे कंटेंट्स तो आप बता चुके हैं। आपने ये भी बता दिया कि पूरी अपोजिशन, बल्कि 197 अरकान जो हैं और अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो साजिश में शामिल हैं। आपने उन ममालिक के नाम भी ले दिए जो आपके ख्याल में साजिश में शामिल हैं और आपने ये भी बता दिया कि कहाँ बैठ के साजिश तैयार हुई। सब कुछ आपने बता दिया, तो वो आपने ख़त क्यों नहीं दिखाया? ख़त के तो सारे कंटेंट्स आपने खुद बता दिए आवाम को, तो वो ख़त नहीं आपने दिखाया। वो ख़त आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो ख़त सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज़ था। अगर इतना ही वो ख़त था और कोई साजिश थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ख़त को रखना चाहिए था, पाकिस्तानी कौम को वो ख़त दिखाना चाहिए था। और जो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, चंद दिन कुर्सी से चिमटे रहने के लिए पूरे आइन को के ऊपर खुद कुछ हमला कर सकता है, पाकिस्तान का तमस्खर बना सकता है, तमाशा बना सकता है, आइन को तोड़ सकता है, वो ये बात अगर कहे कि मैंने इसलिए वो ख़त नहीं दिखाया कि कौमी सलामती का मसला था, तो मुझे तो हंसी आती है इस बात पे। आइन तोड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन ख़त दिखाना आपको मुश्किल लगता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ख़त जो था उसमें कोई ऐसी ना कोई बात थी, ना जिक्र था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त को ड्राफ्ट किया गया, जिसको ये केबल्स या मरासले का नाम देते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। और क्योंकि इनको पता था कि ख़त जब आवाम के सामने आएगा या कौम के सामने आएगा या मीडिया के सामने आएगा तो पोल तो खुल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत तो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप वज़ीर आज़म एक खड़ा होकर झूठ बोल दे और वो उसका झूठ चल जाए, क्योंकि हुकूमत के अंदर और भी बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उनके सामने अगर आप ये ख़त रखते जो कि आपने नहीं रखा तो आपके ख़त का तिया पांचा तो फ़ौरन हो जाता। और फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त की ड्राफ्टिंग की, और जिस वक्त ये ख़त का ड्रामा आपने अगले दिन करना था उससे एक दिन पहले आपने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं जो अमेरिका में, उनको आपने रातों रात ब्रसल्स स्मगल कराया। उनको रातों रात ब्रसल्स भेजा, अमेरिका से उनको ब्रसल्स भेजा, क्योंकि आपको पता था कि ख़त का जब ये ड्रामा सामने आएगा
تو اگر ایمبیسڈر اس ملک میں ہوا تو اس سے سوال ہوں گے. کہاں ہیں وہ ایمبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں جو اس خط کے مین کردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنی سچی بات تھی کہ ان کو میڈیا کے سامنے پیش کریں, ان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کریں اور بتائیں کہ کیا سازش ہوئی ہے. تو یہ خط نہ تھا نہ ہے, یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے. پھر آپ نے کہا, آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو, این ایس سی جس کو کہتے ہیں, اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. آپ نے اس کے اعلامیے کا غلط استعمال کیا. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اس کے اعلامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں حصے دار ہے, تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی قومی جو ایک فورم ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ نے ایک وہ والا ادارہ یا وہ والی کمیٹی یا وہ والا فورم جو پاکستان کے قومی مسائل کے لیے, پاکستان کے سیکیورٹی تھریٹس کے لیے, جو اتنے سیریس جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کمیٹی بنی ہے, تو آپ نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے. آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں, جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے. انہوں نے بہت, میں یہ پاکستان کے جو ملٹری ادارے ہیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں. یہ ایک سیاسی بات ہے, یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا, اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں. اور پھر اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کر آئے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہو گئی, اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کے آئے؟ وہ تصویریں کہ میں ڈپلومیٹ سے مل رہی ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں, پرویز رشید صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں, فلاں ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں. تو اگر ہم ڈپلومیٹ سے مل کے اگر آپ اس کو سازش کا نام دے رہے ہیں تو یہ کیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ ذرا زوم ان کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے دیکھیں آپ, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سفارتکار ہیں, یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے کے ہیں, جب یہ سفارتکاروں سے ملا کرتے تھے. جی, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے جب انسان ملتا ہے, پاکستان میں جو فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ ڈپیوٹڈ ہیں, ان سے جب ہم ملتے ہیں تو ہم اپنے ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کے اچھے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہوتی ہے, جو پاکستان کا ایک پرومسنگ فیوچر ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے اپنے جو پاکستان کا, اپنی قوم کا, اپنے ملک کا ایک خوبصورت جو تشخص ہوتا ہے, تاثر ہوتا ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور آپ ثبوت میں اپنی انٹرنیشنل سازش کے ثبوت میں وہ تصویریں نکال کے لے آئے. اور مجھے اس بات کی خوشی, آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایک سروے آ رہا تھا, آج ہی وہ سروے آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 65% پاکستانیوں نے اس ملکی غیر ملکی سازش کا بالکل انہوں نے اس پہ یقین نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران کی حکومت جانے کی ذمہ دار کوئی ہے تو وہ مہنگائی ہے, وہ بیڈ گورننس ہے, وہ مہنگائی کا وہ طوفان ہے جس کے تلے اس نے 22 کروڑ لوگوں کو دبا دیا ہے. تو میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرضہ جب 25,000 ارب سے 50,000 ارب تمہارے دور میں ہوا تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ ڈالر جب 97 سے 186 پہ سے کراس کر گیا آج, تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 120 روپے کلو تک گئی, تو یہ کون سے ملک کی سازش ہے آپ کے خلاف؟ گھی کی قیمت 120 روپے سے 500 روپے کلو تک چلی گئی, یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 90 روپے 85 روپے ہو گئی, تو یہ کس خط میں سازش میں اس کا ذکر ہے؟
کھاد کی بوری 3500 روپے سے 7000 روپے میں ہو گئی. تو یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بدترین کارکردگی کے بعد جو 3.5 سال آپ نے عوام کا خون چوسا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ایک خط دکھا کے آپ چپ کر کے نیچے سے نکل جائیں گے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف مہنگائی کا ایک طوفان، ایک جو عوام کے دلوں میں طوفان تھا، وہ آپ کے اس ڈرامے سے ختم ہو جائے گا؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بڑا نیریٹو دے دیا ہے قوم کو، قوم آپ کی مہنگائی کو بھول جائے گی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ دن میں سینکڑوں بار، ہزاروں بار جب پاکستان کے عوام چینی خریدنے جائیں گے کسی دکان پر، آٹا خریدنے جائیں گے، پیٹرول ڈلوانے جائیں گے اور لائنوں میں لگیں گے، کھاد کی بوریاں خریدنے جائیں گے، جب بجلی کے بل دیں گے، جب ادویات کی اتنی لمبی لمبی قیمتیں آئیں گی، تو وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہوئے باہر نکلیں گے. وہ کہیں گے کہ کسی اور کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہے آپ کی اصل حقیقت. اور اس کے بعد آپ نے جب چند دن اقتدار میں رہنے کے لیے آپ نے پاکستان کے آئین کو توڑ دیا، صرف چند دن کے لیے. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی انہوں نے گھر جانا تھا، اور گھر انہوں نے اسمبلی توڑنے سے بھی جانا تھا. لیکن یہ اسمبلی توڑنے کی طرف کیوں گئے؟ اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن میں سے آ گئی، چاہے وہ مہینے کے لیے اقتدار میں آئی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی. کیونکہ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر رہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا آئین 4 ڈکٹیٹرز نے اتنے بدترین طریقے سے نہیں توڑا جتنی بے شرمی سے آئین پاکستان پر حملہ عمران خان نے کیا. اور صرف چند دن اقتدار سے چپکے رہنے پر، اور صرف اس لیے کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے. تو کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آئین توڑ کر آئین کا حوالہ دیتے ہیں. اور آج سپریم کورٹ میں کیس ہے آئین شکنی کا. تو میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج درخواست گزار نہ اپوزیشن ہے، درخواست گزار نہ پی ڈی ایم ہے، اور نہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست گزار کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے. آج سپریم کورٹ میں درخواست گزار پاکستان کا آئین ہے، جس کے اوپر عمران خان نے اپنی چند دن کی حکومت بچانے کے لیے خودکش حملہ کیا ہے. اور آپ آرٹیکل 5 کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کی بات کرتے ہیں. بھائی وہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں تھی، وہ رولنگ یہ کہہ رہی تھی کہ میں آئین کو نہیں مانتا. اور پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اسپیکر آئین کے تابع ہوتا ہے، آئین اسپیکر کے تابع نہیں ہے. اور آج اگر اسپیکر کوئی غیر آئینی حکم دے، آئین کے خلاف جا کے کوئی حکم دے، تو کیا اس کو کہیں چھپنے کی اجازت ہوگی؟ اس کو کوئی امیونٹی حاصل ہوگی، یا اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر چھپا دیا جائے گا؟ اگر آج آئین کے خلاف اسپیکر کوئی حکم دیتا ہے تو آپ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس کے اندر نہیں چھپا سکتے. وہ ایک سنگین جرم ہے، آئین میں اس کی سزا واضح ہے، وہ ہے آرٹیکل 6. تو یا تو پھر وہ اپوزیشن کے 200 ارکان غدار ہیں، اور جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ 80% آف پاکستان ہے یا 85% آف پاکستان ہے، یا تو پورا 85% یا 90% آف پاکستان غدار ہے، تو یا پھر عمران خان غدار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئین میں غداری کی سزا آرٹیکل 6 ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بچوں کے کھیلتے کھیلتے کوئی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا جس کو دوبارہ فکس کر دیں گے. یہاں پر پاکستان کا آئین ٹوٹا ہے، اس کی سزا پاکستان کے آئین نے اس کا تعین کر دیا ہے. اور وہ سزا اگر نہ ملی
تو یہ پاکستان کے لیے دیکھیں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان، جتنی بھی عدلیہ ہے یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے، یا سیاسی جماعتیں یا کچھ بھی ہے، وہ سب آئین سے جنم لیتے ہیں. تو اس آئین کی حفاظت ہم سب اس کے کسٹوڈینز ہیں. اس آئین کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ پریسیڈنٹ الاؤ کر دیا گیا پاکستان کے تاریخ کے اندر، اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا اور اس کی سزا متعین نہیں کی گئی، عمران خان کو آئین توڑنے کی سزا نہیں دی گئی، تو کل کو کوئی بھی آئین کو رونتا ہوا پاؤں کے نیچے نکل جائے گا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں بطور پاکستانی آپ سب کی طرح بہت کنسرنڈ ہوں اس بات پر کہ یہ کوئی کھڑکی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، آئین ٹوٹا ہے. اور پھر اگر اتنا ثواب کا کام آپ کر رہے تھے، سازش کو ناکام کر رہے تھے، تو جلدی جلدی آپ نے رولنگ پڑھنے کے بعد اسد کیسر کا نام کیوں پڑھ دیا؟ ڈیپٹی اسپیکر صاحب رولنگ پڑھیں، جلدی جلدی ایسے ایسے پڑھیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اسد کیسر. یعنی کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اسد کیسر صاحب تو ویسے ہی دوڑ گئے، وہ تو آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ اسپیکر ہیں، وہ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، وہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا آرٹیکل 6 ہے. تو وہ تو آئے نہیں، انہوں نے تو آرام سے ڈیپٹی اسپیکر کو آگے کر دیا. ڈیپٹی اسپیکر بھی کافی ہوشیار ہیں، انہوں نے آخر میں جلدی جلدی اسد کیسر کا نام پڑھ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ نہ اسد کیسر، وہ بھی مجرم ہے، نہ ڈیپٹی اسپیکر سوری صاحب، وہ بھی مجرم ہے، لیکن سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے، جس نے وہ پرچی سوری کو لکھ کر دی تھی، جس کے ذریعے اس نے آئین پاکستان پر حملہ کیا. اور آج اسپیکر یہ کہہ دے اسمبلی میں کھڑا ہو کر، یہ ڈیپٹی اسپیکر یہ کہہ دے کہ میں آئین کو نہیں مانتا، تو کیا اس بات کو تحفظ دیا جائے گا؟ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں گی؟ کیا اسپیکر اپنی رولنگ سے آئین کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے؟ کیا اسپیکر اپنی ایک رولنگ سے آئین کی دھجیاں اڑا سکتا ہے؟ اور یہ معاملہ اسمبلی توڑنے کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کے آئین توڑنے کا ہے. صدر پاکستان کو اسمبلی توڑنے کی سفارش نہیں بھیجی گئی، ان کو پاکستان کا آئین توڑنے کی سفارش بھیجی گئی ہے. اور پھر ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دن اپنی حکومت جانے کا یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ احتجاج کی کال دے دیے، کسی دن وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں عبرت کا نشان ہے یہ شخص عمران خان. ادھر کہتا تھا میرے جلسے میں 10 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ 10,000 لوگ بھی نہیں پورے پہنچے وہاں پر. اور اس کے بعد سے روز کبھی احتجاج کی کال دیتا ہے، کبھی سیلیبریشن کی کال دیتا ہے. اس دن اس نے احتجاج کی کال دی تو پورے 3 خواتین اور 5 مرد احتجاج کے لیے آئے، اور وہ احتجاج پورا کا پورا ایک پولیس موبائل وین میں پورا آ گیا، جس کو موبائل پولیس اٹھا کے لے گئی. یہ تو حال ہے. اور پھر آپ دعوے دار ہے کہ او ہو اگلے الیکشن میں میں یہ کہہ کے جاؤں گا، اگلے الیکشن میں میں وہ کہہ کے جاؤں گا. بات یہ کہ اگلے الیکشن میں آپ بطور غدار آئین توڑنے والے کا چہرہ لے کر جائیں گے، اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن آپ کو بخشے گی نہیں. اگر آپ کو سزا نہ ملی تو یہ سزا آپ کو پھر پاکستان کے عوام دیں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ مہنگائی کے، لا قانونیت کے، بیڈ گورننس کے قیامت ان کو اوپر ٹوٹی ہوئی ہے. دوسرا وہ آپ کو پاکستان کے غدار کے طور پہ، ایک آئین توڑنے والے شخص کے طور پہ یاد رکھیں گے. اور یہ آئین توڑنے کا جو آپ نے اپنے ماتھے پہ لیبل لگوایا ہے نا، پہلے نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا لیبل آپ پر لگ چکا تھا. آپ کی پوری زندگی عبارت ہے سازشوں سے. آپ کہتے ہیں میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا. آخری بال تک مقابلہ کرنے والے کی میں اگر آئینے میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں تو آخری بال پہ تک مقابلہ کرنے والی کی اصل شکل یہ ہے کہ جب اپنے ہی لوگ بھاگ گئے اور اپوزیشن لے کر آئی تحریک عدم اعتماد نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں سے بھاگ گیا، اسمبلی توڑ دی، گرفتاری کے ڈر سے بھاگ گیا. اور جب پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکا تو اس کا اجلاس ہی نہیں بلا رہا، ووٹنگ ہی نہیں کروا رہا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکٹس اٹھا کر بھاگ گیا ہے. یہ وکٹس اٹھا کر نہیں بھاگا، یہ میچ میدان چھوڑ کے بھاگا ہے اور دم دبا کے بھاگا ہے. اور پھر آج آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور آپ ڈھٹائی سے وزیر اعظم کے آفس پہ براجمان ہیں.
ढिठाई से आप पीटीवी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं. रोज पीटीवी के टैक्स पेयर के पैसे, आवाम की खून पसीने की कमाई से आप रोज टीवी पे आकर घंटों आवाम का सर खाते हैं. अब तो टीवी ने भी आपको दिखाना छोड़ दिया, मीडिया ने भी दिखाना छोड़ दिया. भाई इतने झूठ कौन सुन सकता है? और आपको ये हक किसने दिया कि आप पाकिस्तान टेलीविजन, जो इस स्टेट की अमानत है, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई से चलता है, आपको किसने उसको इस्तेमाल करने का हक दिया? आपको किसने हेलीकॉप्टर्स को वजीर आजम ना होते हुए, अपनी हुकूमत खत्म होते हुए, किसने आपको हक दिया कि आप वो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करें, वो गाड़ियां इस्तेमाल करें, वो ऑफिस को इस्तेमाल करें और अपनी सियासत को चमकाएं वहां बैठकर स्टेट के रिसोर्सेस के ऊपर? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा. एक एक पाई का जवाब आपको देना पड़ेगा. और जिस तरह रातों रात आपने फरा को, जो कि बनी गाला की फ्रंट पर्सन है, मेक नो मिस्टेक, फरा कुछ नहीं है. फरा, बुज़दार साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, फरा चीफ मिनिस्टर पंजाब थी और उसके सारे कनेक्शन बनी गाला से मिलते हैं. मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूं, मैं इससे ज्यादा सख्त बात कर सकती हूं, लेकिन ये कौम के सामने ये राज अब सब आने वाले हैं. इन्हीं से बचने के लिए ये असेंबली तोड़कर इलेक्शन में जाना चाहता है. हम भी इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं. इलेक्शन से तो तुम भागो. जब मैदान में उतरेगा स्टेट सिक्योरिटी के बगैर तो इसको लगेगा पता कि लोग किस तरह अंडे टमाटरों से इसका इस्तकबाल करते हैं. अभी तो स्टेट सिक्योरिटी है, निकलो जरा. तो हम तो ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून अल्लाह के फजल करम से उसकी पब्लिक सपोर्ट, उसका वोट बैंक बिल्कुल ना सिर्फ इंटैक्ट है, लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके वोट बैंक में पिछले कई सालों में इजाफा हुआ है तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है. हम इलेक्शन में जरूर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के आइन का पहले फैसला हो जाने के बाद. पहले पाकिस्तान के आइन का फैसला होगा, पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले का फैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. और इलेक्शन में इमरान खान जैसे गद्दार को इंशाअल्लाह ताला तारीखी शिकस्त देंगे. और ये जो रातों रात बुरका पहन के आपने फरा को फरार कराया पुलिस के हिसार में, वो तस्वीरें तो आप सबने देख ली होंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं. मैंने भी देखी. वो जो 3-3 करोड़ का एनिमल स्किन का बैग आपने पकड़ा हुआ है, वो कहां से आया है? उसके सारे ताने बाने, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को पैसे, करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी. कोई एसएचओ पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फरा को रिश्वत दिए बगैर. और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार हो गई? तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इन सब के नाम जो है वो ईसीएल पे डालें. और फरा को भी मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम जैसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं जो अब सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो तुम उन लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत मौजूद है. तुम भाग नहीं सकते अब. और तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारे आगे कौन था, तुम किसकी फ्रंट पर्सन थी, सब आएगा सामने. और जिस तरह से पूरे पंजाब में नाम को कोई सड़क नहीं बनी, लेकिन आप फरा का गांव देखिए, वहां सड़कें भी बनी हैं, वहां हर चीज हुई है. उस्मान बुज़दार साहब ने अगर किसी जगह काम कराया तो वो फरा का गांव है. क्यों? वो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी. सब बनी गाला में इमरान खान साहब के कुत्तों के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं. और आज मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि एक कोई जिक्र था कि जी उनकी फैमिली ने कहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था फरा ये कर रही है. ये मानने में बात आ सकती? और आप मैं तो हैरान हो गई. कल एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान साहब कह रहे थे जो बुज़दार ने किया है पोस्टिंग ट्रांसफर्स, ये करप्शन नहीं होती. अगर करोड़ों रुपया रिश्वत देकर पोस्टिंग ट्रांसफर्स करप्शन नहीं होती तो क्या करप्शन क्या होती है? कामे को करप्शन कहते हैं. और ये सारी चीजें जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला सब कौम के सामने आएंगी और आना शुरू हो गई हैं. ये सब कौम के सामने आएगा. इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और इसका जवाब हम आपसे लेके रहेंगे, आपको भागने नहीं देंगे. जी
منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ پنجاب میں ہو رہے ہیں، خان صاحب آج پہنچے ہیں یہاں پر، تو آج ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی 6 کی بجائے 16 کو کر دیا گیا ہے. یہی پرویز علیہ آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹ تھے، اور پھر پرویز علیہ نے کہا کہ مریم صاحبہ کو میں اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے مجھے وزارت اعلیٰ سے جو ہے اپنے متحدہ پوزیشن ہٹا دیا. اس پر کیا کہیں گی؟ اور جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر کیا کہیں گی؟ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی آپ کی 15 سے 20 لوگوں کی رکنیت بھی معطل کی جا رہی ہے. آج میں نے سنا ہے گورنر ہاؤس میں کوئی اجلاس تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کے 54 یا 55 اراکین نہیں شریک ہوئے، نہیں تھے وہاں پر. تو اور اتنے وہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ روزے میں پانی مانگ رہے تھے. تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے لوگ پورے ہیں تو فاؤل پلے کیوں کرتے ہیں؟ آئیں نا ذرا سامنے آئیں. پرویز الہی صاحب بھی آ جائیں، حمزہ شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں، ووٹنگ کروا لیں. پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر اتنے دن اجلاس کیوں آگے کر دیا؟ پھر گورنرز کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ تو میں تو یہ بڑا سمپل سا کویسچن ہے بھائی. اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس خط کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا پچھلے 2-4 ماہ میں 6 ماہ میں، کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں، کیا اس معاملے پر اب بھی وہی اسٹیٹس ہے؟ آپ کا اعتماد اسی طرح بحال ہے؟ دیکھیے جب آپ نے بات کی کہ اپنی پوزیشن واضح کریں، میرا خیال ہے کہ مور اور لیس پوزیشن تو واضح ہو چکی ہے. آج رائٹرز کا میں پڑھ رہی تھی ان کا جو آرٹیکل ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی سازش کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو، انہوں نے کوٹ تو نہیں کسی کو کیا ہوا لیکن بٹوین دا لائنز انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی شواہد نہیں ملے. بھئی کوئی بات جب تھی نہیں تو شواہد کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ تو چیز ایمپلی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ نہ کوئی خط تھا نہ کوئی سازش تھی. تو یہ سچ جو ہے یہ قوم کی امانت ہے، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آ کے یہ بتانا چاہیے کہ سچ کیا ہے. جو آپ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اراکین کو توڑنے میں لگی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا یہ بالکل اہلی اور جمہوری ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو یہ فرما دیجیے گا کہ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کیا آپ سب اس امام میں سب ننگے ہیں، اور کوئی اس ایسی کوئی تجویز بھی ہے آپ کے پاس جو اس لعنت سے چھٹکارا دلا سکے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ کہ جب ہماری حکومت تھی اور ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پاکستان کے عوام پہ کوئی مصیبت کے پہاڑ نہیں ٹوٹے ہوئے تھے. پاکستان کے عوام چاہے وہ ریڑھی والا ہو یا وہ مزدور ہو یا وہ دہقان ہو، لوگ 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنے آرام سے سویا کرتے تھے اور لوگوں کو روٹی میسر تھی. ان کے اوپر یہ نااہلی، نالائکی اور لوڈ شیڈنگ کا اور اس طرح سے آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں، ان کی زندگی عذاب نہیں ہوئی تھی. آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس سے فرق یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام کو اس نااہلی، نالائکی سے نجات دلانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر بھی اس کو نکالنا بہرحال ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج روسی وزارت خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ امریکہ اور یورپ نے عمران خان کو دورہ روس کرنے سے منع کیا، اس کی سزا دی جا رہی ہے. عمران خان کو اچانک ان کے خلاف لے کے عدم اعتماد جمع کر دیا، اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس کو پاکستان کے معاملہ پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ اور دوسرا ایک ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ نے اس سے قبل جہانگیر ترین اور علیم خان کی کرپشن عیان کی تھی، آج آپ فرح خان کی کرپشن عیان کر لی. کیا اقتدار کے لیے جس طرح علیم خان کو قبول کر لیا گیا، جہانگیر ترین کو قبول کر لیا گیا، وقت آنے پر فرح خان کو بھی نون لیگ قبول کر لے گی؟ دیکھیں جو جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے اور جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے تو وہ اپنی بات کا جواب وہ دے بھی رہے ہیں اور خود دے بھی دیں گے. بات یہ ہے کہ جو دوسرا سوال آپ نے وزارت خارجہ کی طرف اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف پورا کارروائی کی جا رہی ہے، امریکہ کی جانب سے اچانک جمع کرائی گئی ہے، ٹھیک ہے، عدم اعتماد ان کو روکا گیا تھا تو دورہ روس نہ کرے. دیکھیں میں سیاسی مخاصمت میں آ کر میں کبھی بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی جس سے پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی تعلقات سفارتی خراب ہو. میرے لیے بات کرنی اس وقت بہت آسان ہے، لیکن ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ایک عوام کا نمائندہ ہونے کے ناطے
مجھے احتیاط سے کام لینی چاہیے. میں عمران خان نہیں ہوں جو میں منہ کھولوں تو جب بھی منہ کھولوں تو جھوٹ بولوں اور پاکستان اپنا جو سیاسی بدلہ ہے وہ ملک سے لوں, یہ میں نہیں کروں گی. تو اس چیز کو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ دیکھیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ این ایس سی نے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا ابھی تک اس کا کوئی انہوں نے تردید جاری نہیں کی, کوئی اپنا بیان جاری نہیں کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی امپائر نیوٹرل ہے یا پھر امپائر؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں. بہت تردیدیں آ چکی ہیں اور انڈائریکٹ تو بہت آ چکی ہیں, ڈائریکٹ بھی آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا لیکن اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو اس صورت میں آپ لوگوں کا کیا رائے عمل ہوگا؟ دیکھیں الیکشن ہوں گے, میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ میں جس چیز پر درخواست دائر کی گئی ہے وہ اس بیسس پہ کی گئی ہے کہ جو آرٹیکل 5 اپلائی ہوا ہے جس کے وجہ سے آپ نے جس کو رانگلی اپلائی کر کے آپ نے تحریک عدم اعتماد ڈسمس کر دی ہے, وہ آرٹیکل اپلائی ہوتا نہیں. وہ آرٹیکل یہ ہے, آپ نے کہا کہ سازش ہوئی ہے تو اس سازش کے نتیجے میں کیونکہ یہ عدم اعتماد آئی ہے تو ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو بھائی وہ سازش تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ میں تو یہ مدعا ہے, سپریم کورٹ میں تو پہلے یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ سازش ہوئی ہے, تو وہ تو اسٹیبلش نہیں ہوا. تو سپریم کورٹ میں الیکشنز کے لیے نہیں گئے ہم کہ ہمیں الیکشنز چاہیے یا نہیں. الیکشنز تو ہونے ہیں انشاءاللہ, آج نہیں تو کل ہوں گے الیکشنز. ہم تو جا ہی الیکشنز کی طرف رہے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال نہیں ہے, سپریم کورٹ کے سامنے سوال بالکل کلیئر ہے. جی آخری سوال. حکم دے دیتی ہے کہ آپ الیکشن کریں, الیکشن میں آئیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ الیکشن لڑے گی کہ الگ الگ؟ دیکھیں یہ میں پھر یہ بات ابھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اور پیپلز پارٹی ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے, مسلم لیگ نون ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے. ظاہر ہے جب قومی مقاصد ہوتے ہیں اس میں سب پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے. جب الیکشن لڑنے ہم جائیں گے تو ہم ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے, ہماری اپنی پارٹی ہے, ہماری اپنی پہچان ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد جی عمران خان خط سامنے لے آتے ہیں اسی کانٹیکٹ پہ جو جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو چیلنج بھی کیا ہے. بھائی اگر آخری بات یہ ہے کہ خط اگر ہوتا تو سامنے آ جاتا, اور سب سے زیادہ وہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا. جی جی عمران خان صاحب کی طرف سے جس طرح اعلانات کیے جا رہے ہیں, بار بار عوام کو کہا جا رہا ہے نکلیں باہر نکلیں, گھراؤ کریں, ایم این ایس کا ایم پی ایس کا گھراؤ کریں. اور اب خاص طور پہ گزشتہ 2 روز قبل بھی ہم نے بلکہ 2 روز سے دیکھا لندن میں جس طرح آپ کے والد صاحب کے آفس کے باہر جو کچھ ہوا. کیا دیکھ رہی ہے عدم برداشت اور یہ تمام جو معاملہ ہے کس طرف جائے گا, اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی حکم ملے گا, کیا دیکھ رہے ہیں اس چیز پر؟ دیکھیں عمران خان ایک بلی ہے اور بلیز کی یہ آئی تھنک ان کی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جب وہ کارنر ہوتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں. تو میں یہ وارننگ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے 2-3 گنڈے بھیج کے تم اگر لوگوں کے گھروں تک پہنچو گے تو یہ جو تمہاری سیکیورٹی, اسٹیٹ کی ٹیکس پیئر کی سیکیورٹی تم وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے آج انجوائے کر رہے ہو, وہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گی. اس کے بغیر جب تم آؤ گے تو پھر تمہیں جو تم نے بویا ہے وہ تمہیں کاٹنا پڑے گا. اور میں اور اگر نواز شریف صاحب آج صرف لاہور میں یہ کہہ دیں کہ عمران خان کے حملے کا جواب دو تو کیا ہوگا. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن جیسی بات کرو گے ویسا جواب ملے گا. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن تو پہلے سے نون لیگ چاہتی ہے, اب اگر الیکشن کی جانب جاتے ہیں تو کیا علیم خان صاحب کو نون لیگ ٹکٹ دے گی؟ یہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. بتا دیے میں نے, بتا دیے, وہ میرا ہدف نہیں ہے.